آج کے صدر نشین جناب ڈاکٹر وحید احمد معاصر اردو نظم کے سب سے بڑے شاعر ہیں. آپ کی نظمیں بلا شبہ اردو ادب کا ایک ایسا حصہ ہے جن کے بغیر اردو ادب نامکمل رہے گا. آپ کو بلانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، صرف آپ کی تالیاں ہی اس بات کی گواہی دیں گی کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حسب معمول میں اپنے افراد محترم اعجاز خان صاحب صاحب اسلام بھی پیش کرتا ہوں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ صاحب صاحب پاکستان میں موجود ہیں. اور جب یہ آسٹریلیا جاتے ہیں تو ہم انہیں بڑا مس کرتے ہیں کب واپس آئیں گے. تو میں ان کے ساتھ میری عقیدت بہت پرانی ہے. آپ اس سے زیادہ گئی کہ ایک بار انہوں نے سیالکوٹ میں ایک بہت ہی خلوص سے ایک محفل منعقد کی. تو اس میں ایک محترمہ تشریف لائی بہت محبت سے. وہ اتنی محبت سے آئی کہ میں نے کہا کہ اب ان سے شادی ہی کی جا سکتی ہے. سو میں نے کر دی. جی یہ صاحب جناب کا دین ہے. اعجاز صاحب کا صاحب کب سے ہے. سبحان اللہ. دوسرے پاس بھی پوچھ لو. اگر تو آئیوں چونکہ کسی فنکشن نہیں مل سکی ان کو اصل میں چونکہ گھر والوں نے پکڑ کے ان کی کروا دی تو دکھ اتنا ہے انہیں کہ ان کے چہرے سے آئے پکڑے نہیں آتے پوچھا گٹیا کر لیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ سجاد بلوچ تو ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے. یہ بھی ان کی بیگم صاحبہ بھی اور اس خطے سے ان کا تعلق. یہ خطہ بہت ہی مردم خیز ہے. میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں. جب بھی یہاں پہ آتا ہوں اکثر بیشتر صاحب کے حکم کی تعمیل میں 10 سال عمر میں حاضر ہوتا ہوں. یہ بہت مردم خیز خطہ ہے. چاہے یہاں کتابوں کا میلہ ہو، مشاعرہ ہو، تو یہاں اتنے خوبصورت لوگوں کو سننے کا موقع. ابھی آپ دیکھ لیجیے اگرچہ لاہور میں رہتے ہیں سجاد لیکن ہیں تو یہی کہ شاندار شاعر ماشاء اللہ. جب بھی کلام سناتے ہیں تو روشن ہوتے ہیں. ان کو سن کے دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان قلم میں برکت رکھے، قلم روشن رکھے. تو جناب سجاد صاحب شام کے حکم کی تعمیل انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نعت سنیں، تو میں نعت پیش کرتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی 61 ہے مغالہ کی. تو حضور تم اپنے مرد لے آؤ ہم اپنے مرد لاتے ہیں. تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. اور پھر خود کو لے آؤ ہم اپنے خود کو لاتے ہیں. تمہیں ہم یوں بلاتے ہیں. یہ جو نجران سے نصرانیوں کا وفد آیا ہے بڑا ہنگام لایا.
चुनीदा सरबराह वर्दा बिशप और पादरी, इंजील के हाफिज, पुराने अहद नामे के मुफस्सिर इसमें शामिल हैं। निहायत शान शौकत और शिकोह व तमकिनत है, सतवत व जबरूत है। बस जिस तरफ देखो हर एक फरगुन में मोती हैं, हर एक जुब्बे में तारे हैं, हर एक की रेशमी चादर में सोने के शरारे हैं। शरारे हैं। ये जब पल्लू झटकते हैं तो झिलमिल इस कदर बुछाड़ करती है कि गलियों में मचलती रेत के जर्रे चमकते हैं और मदीने के दरो दीवार पर जुगनू दमकते हैं। इन्हें कितनी सहूलत है कि सारे मस्जिद नबवी के अंदर इन्हें कितनी सहूलत है कि सारे मस्जिद नबवी के अंदर रूह मशरिक हो के अपने अहद नामे की इबादत कर रहे हैं। गुफ्तगू आगाज करती है जो एक जानिब हर एक बुरहान पर मोहरे नबूवत सख्त है, तो दूसरी जानिब मसीही गर्दनों में भारी मालाएं हैं जिनमें गुफ्तगू करती सलीबें झूलती हैं, झनझनाती हैं। तो फिर तस्लीस और वादानियत की बहस तुलानी हुई और हुज्जती लहजों में शिद्दत आ गई। अब पेशतर इसके कि कज बहसी धराए खलते मबहस बात की मंतक परागंदा करे, तो तय हुआ कि अब तराजू दरमियान लानी पड़ेगी। तय हुआ कि अब तराजू दरमियान आनी पड़ेगी, जो भी झूठा हो उसे अपनी हलाकत की कसम खानी। इम्प्लीकेशन तो बस एक डूल होता है कि इसमें एक जानब की हलाकत लाजमी। तय हुआ आखिर तुम अपने मर्द ले आओ, हम अपने तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाओ, ले आओ, हम अपने खुद को लाते हैं, मुबाहल अपनी बैठक शहर से बाहर लगाते हैं। तो फिर ये देखने वालों ने देखा एक जानिब 60 नसरानी चुनीदा इल्म सुल्तानी सहीफों की इबारत में उतरकर आसमां की सीढ़ियां चढ़ते फलक पैमा मुक़द्दस आयतों की राहदारी में सफर करते मुसाफिर शहर से बाहर खुले सहरा में बैठे। यही वो लोग हैं जो हाल, माजी और आइंदा को अपने इल्म के हावन में रखकर पीसते हैं, इल्म के हावन में रखकर पीसते हैं और फिर उसका सुफूफ आबे हयात और सोमरस में घोल कर पीते हैं। रोशन हो के वो कौनो मकाम को एक खत पर इस तरह से देखते हैं, इस तरह तहरीर हो जैसे कोई तस्वीर। फिर देखने वालों ने देखा दूसरी जानिब अचानक रोशनी ने अपनी मुट्ठी खोल दी। अचानक रोशनी ने अपनी मुट्ठी खोल दी है और 5 उंगलियां चमकार देती हैं। तो अहम ने कहा है ए हारसा बिन अलकमा, ये कौन बच्चा है जो उनकी उंगली थामे चल रहा है? हूबहू उनसा है, यूं लगता है उनका हाथ थामे उनका बचपन चल रहा है। बिशप हारिस ये सुनकर मुस्कुराया और बोला सैयदी, ये तो शबाहत का असासा है, नवासा है। ये कौन बच्चा है जो उनकी उंगली थामे, उनकी उंगली थामे हूबहू उनसा है, यूं लगता है उनका हाथ थामे उनका बचपन चल रहा है। बिशप हारिस ये सुनकर मुस्कुराया और बोला सैयदी, ये तो शबाहत का असासा है, नवासा।
تو پھر عاقب نے پوچھا کیف بتلاؤ شب معراج جیسی اون کی کالی آبا سے جھانکتا یہ کون بچہ کون بچہ ہے جو ان نے گود میں لپٹا کے رکھا ہے اور اس بچے کے پیاسے ہوں کتنے خشک ہیں. اب دیکھیے حلقوم پر ایک چیر آ جاتا ہے اور جب دیکھیے اڑتے فرشتے ہاتھ کے پائے سے گردن کے لہو کو صاف کرتے ہیں. خویلد ایسے پہلے ہی بول تھا یہ ظلمت کے مقابل روشنی کا استغاثہ ہے نواسا ہے. شب معراج جیسی اون کی کالی ابا سے جھانکتا یہ کون بچہ ہے جو ان نے گود میں لپٹا کے رکھا ہے اور اس بچے کے پیاسے ہونٹ کتنے خشک ہیں. اب دیکھیے حلقوم پر ایک چیر آ جاتا ہے اور جب دیکھیے اڑتے فرشتے ہاتھ کے پھاہے سے گردن کے لہو کو صاف کرتے ہیں. خویلد کیسے پہلے ہی بول تھا یہ ظلمت کے مقابل روشنی کا استغاثہ ہے نواسا ہے. تو اوس بن حارث نے پوچھا سیدی اہم یہ بی بی کون ہے جو ان کے پیچھے ان کے نقش پا کے اپنے پاؤں دھرتی آ رہی ہے اور کلائی کے کڑے میں آسمان سے جھانکتی جنت کے دروازوں پہ ساری چابیاں لٹکی ہوئی ہیں جن کے گردا گرد فردوس بری کے جھنڈ سے چلتی ہوا مہکار دیتی ہے تو چلتی ہے تو اس کی آستی جھنکار دیتی ہے. تو اہم نے کہا پیارے ریئل اسٹیٹ اس کی ہے یہ جس نے کہکشاؤں سے بنی چادر لپیٹی ہے یہ بیٹی. تو خویلد نے کہا یہ کون ہے جو سب سے پیچھے آ رہا ہے جس طرح طوفان آتا ہے. تو عاقب نے کہا بھائی یہی تو ہے سب کچھ. یہ جب یلغار کرتا ہے تو دیوبندام دروازوں کی کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ جب نہج البلاغہ میں قدم رکھتا ہے تو مد مقابل کی دلیل ہے. یہی تو ہے یہ جب یلغار کرتا ہے تو دیوبندام دروازوں کی کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ جب نہج البلاغہ میں قدم رکھتا ہے تو مد مقابل کی دلیلیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ کن کا کون کا قبہ ہے یہی ان کا یہ کس کا خاندان آتا ہے صحرا جن کے قدموں سے لپٹ کر راج رشتے آسماں ہے. یہ پریوار اس طرح سے پاؤں دھرتا ہے کہ جیسے کوئی فاتح اپنے مفتوحین کی سہمی ہوئی گلیوں میں چلتا ہے. یہاں تو نوریوں کے نور دیتے پنکھ جلتے ہیں یہاں تو نوریوں کے نور دیتے پنکھ چلتے ہیں جلتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم نجران سے جی جناب دوسری فرمائے کی ترانہ بھی سنا دیجیے ہمارا. اچھا